नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। लिसनर्स, आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आप सब को खैरियत से रखे, आमीन। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमारे रेगुलर लिसनर वकास अहमद ने हमसे शेयर की है, जो कि हमें रेगुलर अपनी स्टोरी सेंड करते हैं। वकास बताते हैं कि ये स्टोरी एक हाफिज़ साहब की है, जो कि इटली में किसी टूर पे गए हुए थे। अभी कुछ अरसा रह गया था उनका टूर ख़त्म होने में कि उन्होंने सोचा कि आज क्यों ना कुछ शॉपिंग कर ली जाए। और सारा दिन उन्होंने घर पे आराम किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब शाम का टाइम है, मैं बाहर जाकर मार्केट से शॉपिंग करता हूँ। उन्होंने जब मार्केट में जाकर शॉपिंग की, शॉपिंग करने के बाद वो अकेले थे और वो कहीं फिरते फिरते किसी ऐसी मार्केट में चले गए जो कि काफ़ी गैर आबाद और सुनसान थी। अभी वो उस मार्केट में अंदर इंटर ही हुए थे तो वो क्या देखते हैं कि 10 से 12 औरतें और मर्द, जो कि काफ़ी लंबे कद के हैं, उनके हाथों में शीशे के गिलास हैं और दूर से मालूम पड़ता है कि उन गिलासों में खून है। और उनके दरमियान में, उन लोगों के दरमियान में खोपड़ियाँ पड़ी हुई थी, इंसानी खोपड़ियाँ, और वो उस खोपड़ियों के इर्द गिर्द कुछ पढ़ रहे थे और साथ साथ उस खून को पी रहे थे। हाफिज़ साहब बताते हैं कि मैं इतना ज़्यादा खौफज़दा हो गया और जब मैंने इस सुनसान जगह को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। आखिर ये मैं कहाँ आ गया हूँ घूमते घूमते। लेकिन हाफिज़ साहब ने अल्लाह का ज़िक्र किया, अल्लाह को याद किया और वो दोबारा उसी मार्केट में जाने में कामयाब हो गए। जैसे ही वो उस मार्केट से निकल रहे थे तो उनको उनका एक फ्रेंड मिला और उसने उनसे पूछा कि आप इधर क्या करने के लिए गए थे। उन्होंने उनको वो सारा वाक़या बताया, जिस पे हाफिज़ साहब के फ्रेंड ने कहा कि खुदाया शुक्र है कि आप बच गए हैं, अगर आप ज़्यादा आगे चले जाते तो आपका नामो निशान भी बाकी ना रहता, क्योंकि मशहूर है कि इटली की इस मार्केट में कोई भी नहीं जाता और जो कहीं भूले भटके से इधर चला जाए, जैसे कि आप टूर पे आए हैं, ऐसे ही कोई नामालूम शख्स जो कि इटली की इस मार्केट से वाकिफ़ नहीं है, वो इधर चला जाए तो वो लापता हो जाता है, उसके बारे में कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि कहा जाता है कि ये लोग वहाँ पे जादू करते हैं और ये अफ्रीका से आए हुए लोग हैं और ये इस जगह पे मुकीम हैं और इधर किसी को भी नहीं आने देते और जो कोई चला जाए उसको जान से मार देते हैं। हाफिज़ साहब, आप शुक्र अदा करें और आज के बाद अगर आपको कुछ शॉपिंग के लिए लेना हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर लेना, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। हाफिज़ साहब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उन्होंने अपनी जो शॉपिंग थी वो कंप्लीट की और वो फिर पाकिस्तान वापस चले गए। थैंक यू वकास, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमारे साथ सरगोदा, जो कि इधर कोई जगह है जिसका नाम है अजीज़ा इबाद कॉलोनी, कुछ ऐसा सा नाम है इस कॉलोनी का। वहाँ से एक लड़के ने हमारे साथ स्टोरी शेयर किया और वो बताता है कि मैं अपना नेम ऑन एयर नहीं करवाना चाहता, क्योंकि ये स्टोरी उनके कज़न की है। उनका एक कज़न था, ये दोनों कज़न मिल के अज़ीज़ भट्टी टाउन, आई थिंक अज़ीज़ भट्टी टाउन उन्होंने लिखा था, सॉरी मुझे गलती हो गई है, अज़ीज़ भट्टी टाउन में एक खाली प्लॉट था और वहाँ पे जाकर ये सारे फ्रेंड इकट्ठे होकर क्रिकेट खेला करते थे। जैसे ही क्रिकेट खेल लिया करते थे तो वापसी पे ये नहर पे जाया करते थे और वहाँ पे खूब नहाते थे और अपना टाइम स्पेंड करते थे। और वो जो ये बताते हैं कि इनका जो कज़न है उनका घर भी बहुत ज़्यादा हॉन्टेड और हॉरर है। उनके घर में बहुत ज़्यादा जिन्नात पाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तंग भी करते हैं। ये वो नहीं जानते कि ये जो चीज़ उनके कज़न के साथ आई थी, क्या ये उनके घर की थी या वो बाहर से उनको कहीं से नहर से या उस खाली प्लॉट से मिली, ये कोई नहीं जानता। वो कहते हैं कि मेरा कज़न बिल्कुल ठीक था, अच्छा खासा था, कभी भी उसके साथ ऐसे नहीं हुआ। अचानक से मेरे कज़न का मूड बहुत ज़्यादा बदल गया और वो घर में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, हत्ता कि अपनी बहनों को और अपनी अम्मी को उसने मारना शुरू कर दिया और वो हम लोगों के साथ भी काफ़ी उखड़ा हुआ रहता था। हम सारे फ्रेंड उसके इस बिहेव की वजह से उसको बुलाना छोड़ गए थे
اور ایک دن میں نے اپنے کزن سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، جس پہ اس نے میری بات کا جواب تو نہیں دیا، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا اور وہ کسی کے ساتھ ہوا میں باتیں کر رہا ہے۔ اب میں یہ بہت حیران تھا کہ یہ آخر کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ میں نے اس کی یہ حالت 2 سے 3 دفعہ دیکھی کہ وہ مجھ سے کافی عجیب بیہیو کر کے جب اکیلا جاتا تھا تو کسی سے اوپر ہوا میں باتیں کرتا تھا۔ میں نے یہ ساری سٹوری اس کی امی کو اور اس کی بہنوں کو سنائی، جس پہ انہوں نے اس کو اپنے پاس بلایا اور بہت پیار سے پوچھا کہ بیٹا تم ایسے کیوں کرتے ہو، جس پہ اس نے بتایا کہ امی کچھ عرصے سے جب سے میں نہر سے نہا کر واپس گھر آیا ہوں تو میرے سر کے اوپر ایک کالے رنگ کا کوا منڈلاتا رہتا ہے اور یہ مجھے میرے سے باتیں کرتا ہے، اور میں جدھر کدھر بھی جاتا ہوں، حتیٰ کہ نہانے کے لیے بھی جاتا ہوں تو یہ کوا میرے سر کے اوپر چکر کاٹتا ہے۔ میں اس سے بہت زیادہ تنگ ہوں، میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ وہ مجھ سے کافی عجیب باتیں کرتا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو میں بہت زیادہ ڈر جاتا ہوں کہ کیا کبھی کوئی کالا کوا بول سکتا ہے؟ وہ تو ایک پرندہ ہے، اور پرندے کیسے بول سکتے ہیں؟ انہوں نے ایک عامل صاحب سے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے جتنے بھی عامل صاحب سے رابطہ کیا وہ ناکام ہو چکے تھے۔ وہ کوا اس لڑکے کی جان نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ بھائی بتاتے ہیں جنہوں نے یہ سٹوری شیئر کی ہے کہ میرے کزن کی حالت دن بدن اتنی خراب ہو گئی کہ وہ کھانا پینا چھوڑ چکا تھا اور سارا دن مارا مارا گرمی میں، سردی میں وہ گھومتا رہتا تھا، اور اس کے سر کے اوپر وہ جو بھی بلا تھی وہ منڈلاتی رہتی تھی اور اس کو سارا دن بھگاتی تھی۔ جب کبھی کسی تعویذ کے اثر سے ہم اس سے کچھ پوچھتے تھے تو وہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ وہ کوا مجھے سارا دن مارا مارا خوار کراتا ہے اور مجھے چلاتا ہے سارا دن، میں تھک جاتا ہوں لیکن وہ مجھے رکنے نہیں دیتا اور مسلسل میرے سر پہ منڈلاتا ہے، چکر کاٹتا ہے، اور کبھی میرے کندھے پہ آ کر بیٹھ کے مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ میں اس سے بہت تنگ آ چکا ہوں۔ یہ بھائی بتاتے ہیں کہ وہ اتنے تنگ تھے کہ وہ جو کوا تھا وہ اس لڑکے کو کچھ کھانے پینے بھی نہیں دیتا تھا، اور ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ بہت زیادہ ویک ہو گئے، اور وہ سارا دن باہر سڑکوں پر بس گھوما کرتے تھے۔ کوئی بھی عامل اس چیز کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا اور یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ چیز ان کے پیچھے کہاں سے آئی ہے۔ سب عامل اس چیز میں ناکام ہو چکے تھے، اور آخر ان کے کزن کا اینڈ یہ ہوا کہ ان کے کزن کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ فوت ہو گئے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس گھر کو بھی سیل آؤٹ کر دیا اور وہ کہیں اور جا کر شفٹ ہو گئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ میری کزن کی مغفرت کی دعا کریں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ کزن، وہ بھائی بہت زیادہ تکلیف میں تھے اس دنیا میں، نہ جانے کیا چیز ان کے ساتھ چمٹ گئی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے توبہ کر لی، ہمارے فرینڈز نے توبہ کر لی کہ ہم اس خالی پلاٹ میں بھی نہیں کھیلیں گے اور نہ ہی نہر پہ جائیں گے۔ لسنرز، یہ چیزیں بالکل ہوتی ہیں اور اکثر لڑکے ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سب فرضی اور جھوٹی کہانی ہے۔ جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان چیزوں کے ہونے کی گواہی دی ہے تو اللہ پاک کی گواہی تو ہمیشہ سچی ہے، قرآن پاک سچ ہے اور حق ہے۔ اس لیے لڑکوں کا حق بنتا ہے کہ وہ ان چیزوں پہ یقین کریں اور خالی پلاٹس میں مت کھیلیں۔ دوپہر کے ٹائم خدارہ گھر سے باہر نہ نکلیں اور نہ ہی نہروں پہ جا کے نہایا کریں، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ اس سے آپ سب لوگ بچیں۔ جتنے بھی لڑکے یہ میری اگر سٹوری سن رہے ہیں تو پلیز آپ اپنا بہت سا بھائی خیال رکھا کریں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ اور بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری میری خود کے ساتھ خود کی آنکھوں سے دیکھی ہوئی سٹوری ہے، اور میں یہ جب میرے ساتھ انہوں نے یہ اپنی کزن کی کہانی شیئر کی ہے کوے والی، وہ جو بھی غیر مرئی مخلوق تھی، مجھے یہ کہانی میرے ذہن میں آئی اور میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ اس کہانی کو شیئر کروں۔ یہ کہانی میرے ساتھ تب پیش آئی، یہ کہانی مجھے جنہوں نے سنائی ہے، یہ پچھلے سال کی سٹوری ہے جب میں عمرے پر گئی ہوئی تھی، اور جب ہم مدینہ شریف گئے تھے اور ہم حرم پاک میں بیٹھے ہوئے تھے، میں اور میری جو کزن ہے اور میری جو سسٹر ہے نوشین اور میری مدر، ہم لوگ نعتیں پڑھ رہے تھے اور ہمارے ساتھ ڈھیر ساری عورتیں آ کر بیٹھ گئیں جو کہ نعت پڑھ رہی تھیں۔ میں نعت سن رہی تھی اپنی سسٹر کی، تو میرے ساتھ ایک بزرگ عورت بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے میرے سے میرا نام پوچھا اور میں نے بھی ان سے ان کے بارے میں پوچھا، تو ایسے باتیں ہوتی جب باتیں آگے بڑھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ
وہ کافی مجبور تھیں یا جس طرح بھی وہ عمرے پر آئیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ وہ بہت پریشان ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس طرح پریشان ہیں، جس پہ انہوں نے بتایا کہ وہ جس گھر میں رہتی ہیں اس گھر میں بہت شدید قسم کا جنات ہے۔ پہلے اس جنات نے وہ جو بھی چیز ہے انہوں نے ان کے بیٹے کی جان لی۔ جب ان کا بیٹا بلڈ کینسر سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ اچھے خاصے تھے اور وہ رکشہ چلاتے تھے، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ رات کو کافی پیسے لے کر گھر آتے تھے۔ جب سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ جو ان کا بیٹا تھا، ان کی جو بیٹی تھی، ایک دن کھیلتے کھیلتے اچانک سے وہ بچی نیچے گر گئی، اور جب وہ نیچے گری تو اس کی ٹانگ میں بہت زیادہ چوٹ لگ گئی، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ جو چوٹ لگی تھی وہ ہم لوگ یقین نہیں کر سکتے تھے کہ وہ چوٹ اتنی زیادہ خطرناک صورت اختیار کر سکتی ہے۔ جب وہ بچی نیچے گر گئی تو وہ اس کے بعد اٹھی، چلنے لگ گئی، روئی تھوڑی سی، ٹھیک ہو گئی، لیکن 5-6 ماہ کے بعد اس کی ٹانگ میں بہت زیادہ درد ہونے لگی۔ جب ہم نے اس کو ڈاکٹر سے چیک کروایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ بچی کی ٹانگ میں گرنے کی وجہ سے بلڈ کینسر ہو گیا ہے اور اس کی ٹانگ کو کاٹنا ہوگا۔ بچی ساری رات اس تکلیف میں تڑپتی تھی، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی، اس کی ٹانگ نے ایک عجیب و غریب صورت اختیار کر لی تھی، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ بلڈ کینسر کے کسی بھی مریض کے ساتھ کبھی بھی ایسا ہوتا ہے ہم نے نہیں دیکھا کہ بچی کی ٹانگ کو آخر کیا چیز بن گئی ہے۔ ابھی میں ان کی سٹوری بہت دلچسپی سے سن ہی رہی تھی کہ انہوں نے مجھے دکھایا کہ ان کے بازو پر ایک مکھی کی چھوٹی سی، جیسے کہ بچہ کہہ لیں، جو بھی وہ چھوٹے سائز کی مکھی آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو مکھی ہے، یہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں تب سے یہ مکھی میرے ساتھ ہے۔ میں نے دنیا کی ہر جگہ سے تعویذ لیے ہیں، ہر قسم کا عمل کروایا ہے، لیکن یہ مکھی میری جان نہیں چھوڑتی۔ میں حرم پاک میں آئی تھی کہ شاید یہ میری جان چھوڑ دے، لیکن اب بھی یہ میرے بازو پر آ کر بیٹھ گئی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس مکھی کو دیکھا، وہ کافی اس کو ایسے ہاتھ سے پیچھے کرتی تھی، لیکن وہ مکھی بالکل بھی ڈرتی نہیں تھی اور وہ ان کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ میں نے ان کے اوپر درود شریف پڑھ کے پھونکا تو وہ مکھی درود شریف کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے اڑ گئی، اور جب میں نے تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دیکھا تو وہ دوبارہ ان کی بازو پر آ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کرنا۔ میں ان کے لیے تب سے اب تک دعا ضرور کرتی ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے اپنی دعا امانت کے طور پہ دی تھی۔ اللہ پاک ان بزرگ کی جو مشکل ہے اس کو آسان کرے اور اس بچی کی مشکل کو بھی آسان کرے۔ وہ بتاتی تھیں کہ ان کے گھر میں بہت زیادہ بیماری اور اسیب ہے، جو کہ بیماری ڈالتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اور بہت زیادہ خطرناک تکلیف دیتا ہے کہ گھر میں فاقوں کی بھی صورت آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ عمرہ جو ان کو کسی نے کروایا ہے وہ اسی لیے کروایا تھا کہ وہ جا کر وہاں دعا مانگیں اور اللہ سے اپنی مشکل کو آسان کروائیں۔ میں نے ان کو یقین دلایا کہ آپ جس جگہ آئی ہیں اس جگہ آپ کی دعا کو رد نہیں کیا جائے گا اور آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ مدینہ شریف میں اللہ کے گھر میں جو بھی دعا مانگو وہ رد نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان آفات سے بچائے۔ اپنے ارد گرد ضرور آیت الکرسی کی کار کیا کریں، کیونکہ آیت الکرسی ہمیں شیاطین سے بچاتی ہے اور حفاظت کرنے والے فرشتے ہمارے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ سٹوری میں نے اپنے کانوں سے سنی اور اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اس لیے مجھے ان بھائی کی سٹوری پر بھی یقین ہے کہ یقیناً ان کے کزن کے اوپر وہ کوا چکر لگاتا ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سٹوریز جھوٹی ہوتی ہیں، یہ سٹوریز بالکل بھی جھوٹی نہیں ہوتی ہیں، یہ بالکل بھی من گھڑت نہیں ہوتی، ان چیزوں کا وجود ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جنات کا ذکر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چڑیلیں نہیں ہوتی، میں مانتی ہوں کہ چڑیلیں ہوتی ہیں، کیونکہ چڑیلیں بھی جن کی ہی اقسام ہے۔ ان کے آگے سے جیسے انسانوں کی نسل چلتی ہے، مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف نیچر کے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح ان میں بھی مختلف نیچرز کے جنات ہوتے ہیں جو کہ کافی سخت ہوتے ہیں، کچھ نرم ہوتے ہیں، کچھ سخت ہوتے ہیں۔ اور لسنرز، آپ کو ہماری سٹوری کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے، اور اپنی سٹوریز آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل آئی ڈی موجود ہے، اس پہ آپ اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور لسنرز، جتنا ہو سکتا ہے اپنا خیال رکھا کریں اور اپنے ارد گرد لوگوں کا ضرور خیال کیا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری جو امت ہے وہ نماز روزے کے علاوہ سخاوت جب کرے گی تو تب بھی وہ جنت میں
بھیجی جائے گی۔ جتنا ہو سکتا ہے اپنے ارد گرد لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، اور اپنے جو رشتہ دار ہیں جن کے اوپر آپ ہماری ہیلپ کرنا فرض ہے، ان کی ضرور ہیلپ کیا کریں۔ اللہ پاک کسی بھی چھوٹی سی نیکی سے ہمیں معاف کر سکتا ہے اور ہمیں جنت میں بہت اعلیٰ مقام عطا کر سکتا ہے۔ اور لسنرز، اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہے، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور اس کو آگے بھی لوگوں کو اس چینل کو دکھائیں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اور دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔